अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमत रब्बिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरे मीठे मीठे इस्लामिक भाइयों और मेरे अहले याल, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि माह रमज़ान का महीना चल रहा था और माह रमज़ान के महीने में हमने जो टॉपिक माह रमज़ान की फजीलतें, उसकी इबादतें, उसकी छोटी छोटी नेकियों पर, जो रोज़ेदारों के लिए बहुत सी तहरीरें अब हमने आपके सामने पेश नज़र की और आपको पसंद भी आई और बहुत आपने मेरा ताउन किया। आपका शुक्रिया सबका। तो अब जैसे कि माह रमज़ान का जो महीना था वो चला गया और ईद उल फितर भी हमने मना ली। इसके बाद माह रमज़ान के बाद वही रूटीन, वही ज़िंदगी, वही टाइम के मुताबिक हम फिर दोबारा से एक बार फिर से वही किताब हिरस, ये किताब जो सी है हिरस, इसके में जो तहरीरें हैं वो तहरीरें आपके सामने पेश करूँगा। हिरस एक लफ्ज़ है, इसके दो तीन मायने हो जाते हैं और दो तीन मायनियों में क्या कुछ होता है और इस्लाम में इसका क्या किरदार है, इसके बारे में जानेंगे। और जो मैंने पहले इसकी वीडियोस अपलोड की वो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आइंदा भी ये वीडियोस पसंद आती रहेंगी। जैसे ही ये किताब मुकम्मल होती है, इसके साथ साथ मुकम्मल होते होते इसके साथ साथ ही हम वो फैज़ान मदीने के वो हदीस पाक में से ली हुई तहरीरें वो भी आपके पेश नज़र करते रहेंगे। माह रमज़ान की फजीलतों में जो अभी रह रही हैं बकाया, वो भी आपके सामने पेश करेंगे। और जो रोज़मर्रा में इबादतें, सुनतें, नफलें, ये सब की उनकी तहरीर आपके सामने पेश नज़र करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आएंगी। और आइंदा आने वाले टाइम में इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बेहतर से बेहतर आपको समझाने की कोशिश करूँ। क्या पता मेरे कुछ अल्फाजों से आपकी ज़िंदगी सुधर जाए और रब्बुल आलमीन आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर, उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी तहरीर, और आज की तहरीर का अनवान है हमारा हिरस। हिरस के अनवान में हमने जो तहरीर पेश नज़र करनी है वो हमें कौन सी हिरस अपनानी चाहिए, यानी कि हिरस, ख्वाहिश कौन सी अपनानी चाहिए, इसके बारे में। और एक इबादत पर हिरस करो। इबादत भी बहुत बड़ी नेमत है और इस पर हिरस करना एक जुर्म भी है, क्योंकि हम लोग इबादत भी बगैर उसके नहीं करते। कुछ ना कुछ हम सोच कर इस पर, यानी कि कुछ ना कुछ ख्वाहिश होती है हमारी, ये ख्वाहिश हमारी पूरी हो जाए, वो हिरस से कम नहीं, वो यानी कि हिरस ही होती है। किसी से भी लो लगाना हिरस से होती है, वही मेन चीज़ है। तो हम कौन सी हिरस अपनानी चाहिए मीठे मीठे इस्लामिक भाइयों। हिरस की तीन किस्में हमारे सामने हैं और ये भी खुली हकीकत है कि हिरस हमारी तबीयत में रची बसी हुई है। हम इससे मुकम्मल तौर पर किनारा कश नहीं हो सकते, लेकिन इस हिरस का रुख मोड़ना हमारे इख्तियार में है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने हिरस को कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका जवाब बड़े आसान है कि इन कामों में जिनसे हमें दुनिया और आखिरत का नफ़ा ही नफ़ा हासिल होता है, नुकसान कुछ भी नहीं होता। और ये खूबी सिर्फ और सिर्फ नेकियों की हिरस में ही पाई जाती है, क्योंकि ये हिरस महमूद यानी अच्छी हिरस ही है जो इंसान की जन्नत के आला दर्जात में पहुंचाने का वसीला बनती है। जबकि हिरस मज़म्मम यानी बुरी हिरस में हमारे सरासर नुकसान है, क्योंकि ये हमें जहन्नम के नीचे तबकात में पहुंचा सकती है। और हिरस महबूब यानी जायज़ चीज़ों की हिरस में बुनियाद तौर पर अगरचा कोई काबिहत नहीं है, लेकिन ये इसकी वक्त तक है जब तक दिल में अच्छी या बुरी नीयत मौजूद ना हो, और चनाचा बुरी नीयत होने की सूरत में ये हिरस भी मज़म्मम हो जाएगी।
جبکہ نیکی کی سچی نیت حاضر ہونے کی صورت میں اس کا حکم حرص محمود دلا محمود والا ہوگا۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رب رب العالمین۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامک بھائیوں، جیسے کہ اس میں ہمیں کون سی حرص اپنانی چاہیے اور کون سی نہیں اپنانی چاہیے، اس میں 3 حرصوں کا ذکر معمول آیا ہے، اور جس میں سب سے زیادہ جو حرص نیکی کی ہے اس کا معمول دیا گیا ہے، اور وہ ہے محمود۔ یعنی کہ حرص محمود کو ہمیں جتنا زیادہ ہو اپنانا چاہیے، وہ نیکی ہے، نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یعنی کہ حرص ہر انسان کے اندر بسی ہوئی ہے، رچی ہوئی ہے، ہمارے جسم میں، ہمارے زبان پر، ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں، لیکن اس کو موڑنا ہمارے بس میں ہے، اس کو ختم کرنا ہمارے بس میں نہیں۔ موڑ ایسے سکتے ہیں کہ ہم نیکی کی طرف چلیں اور نیکی کی راہ پر ہم نکلیں، اور نیکی کی ہی ہر حرص کریں کہ ہم یہاں پر نیکی کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں، یہ مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں، بڑوں کے ساتھ اخلاق اچھا کریں، اپنی عبادت میں عاجزی لے کر آئیں، اپنی عبادت کو اور زیادہ طویل کریں کہ رب العالمین آپ سے خوش ہو۔ تو یہ چیزیں ہم یہ چیزیں کریں گے تو حرص کا جو سا محمود حرص ہمارے دل میں اور ہمارے ذہن میں رچ جائے گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری دنیاوی اور آخرت بھی سدھر سکتی ہے۔ تو نمبر 2 پر ہماری جو عبادت پر حرص کرو، تو یہ تحریر پڑھتے ہیں۔ بہرحال نیکی کا حرص بنانا بے حد ضروری ہے۔ ہمارے پیارے آقا سرکار مدینہ کہ تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نصیحت نشان یہ ہے کہ یعنی اس پر حرص کرو جو تمہیں نفع دے، اور اللہ سے مدد مانگو، عاجز نہ ہو۔ شاہراہ مسلم حضرت علامہ شریف الدین نووی علیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ یعنی اللہ جلال کی عبادت میں خوب حرص کرو اور اس پر انعام کا لالچ رکھو، مگر اس عبادت میں بھی اپنی کوشش پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ جبکہ حضرت مفتی احمد یار خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ خیال رکھو کہ دنیاوی چیزوں میں قناعت اور صبر اچھا ہے، مگر آخرت کی چیزوں میں حرص اور بے صبری اعلیٰ ہے۔ دین کے کسی درجے پر پہنچ کر قناعت نہ کر لو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامک بھائیوں، 2 تحریریں میں نے آپ کے سامنے پیش نظر کی ہیں، اور یہ 2 تحریریں ایسی کمال کی 2 تحریریں ہیں جو آپ شاید سوچ بھی نہیں سکتے اور نہ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ زندگی کی بہت اہم تحریریں ہوتی ہیں، اور حرص ایک بہت بڑی لالچ کے روپ میں جب انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو یہ دنیاوی، آخرت بھی اور نیکیوں کو کھا جاتی ہے، اور یہ حرص ایسی چیز ہے کہ یہ ہر رشتے کو کھا جاتی ہے۔ انسان اس طرح گر جاتا ہے کہ وہ اپنے خونی رشتوں کو بھی سفید سمجھنے لگتا ہے، اور وہ اپنے خلاف کر لیتا ہے سب کو۔ یہ دنیاوی زندگی ہے، یہ عاجزی زندگی ہے، اس کا بھروسہ کوئی نہیں۔ ہاں، اس زندگی کا آپ حرص کریں جو آپ کو آخرت میں ملنے والی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ ایک بہت طویل زندگی ہونے والی ہے۔ اگر آپ دنیا میں ایسا کام کر رہے ہیں جس سے آپ کی صرف نقصان ہی نقصان ہوگا، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، تو اس سے بڑا بیوقوف انسان آپ سے کوئی نہیں ہو سکتا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ میرے الفاظ اتنے خاص تو نہیں، مجھ سے بہت بڑا ماشاءاللہ سے اتنے عالم کی آپ ویڈیوز دیکھتے ہوں گے، تحریر بھی سنتے ہوں گے، ان کا خطبہ بھی سنتے ہوں گے۔ جب میں تو ایک عام سا بندہ ہوں، گنہگار سا بندہ ہوں میں بھی آپ کی طرح، لیکن اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شاید میرے چند الفاظوں سے
آپ کی زندگی، آپ کوئی برے راستے پر ہو تو آپ کیا پتہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ میں یہ کوشش کر رہا ہوں شاید میں کسی کو اچھی راستے پر لے آؤں، اور میرے اچھے راستے پر لانے سے میرا رب خوش ہو جائے تو مجھے اور کیا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار کو رب کو منانا مشکل نہیں، تو یہی ہے کہ میں لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو خدا تو خود ہی من جائے گا جب بندے مجھ سے راضی ہوں گے۔ میں اپنی آخرت اور اپنی دنیاوی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہرس بہت بڑی چیز ہے، اور یہ میں کوشش زیادہ یہی کرتا ہوں کہ میں بھی اس کو نیکیوں میں تو نیکیوں کی ہرس رکھ کر ہی رب العالمین سے گفتگو کروں، اور رب العالمین میرے سب کے پوری دنیا کے خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہی ایک وحد لا شریک ہے، اس کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ ہی کوئی ہوگا۔ اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں کہ لوگوں دیکھا گیا ہے کہ اس دور میں بہت سے فرقے آ چکے ہیں جو اپنے پیسے، رتبے، اپنے رشتے دیکھ کر مسلمان کو اتنی غفالت میں لے کر جا رہے ہیں کہ لوگ بھاگ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گئے تھے کہ 72 فرقے بنیں گے، 72 ایسے ہی بنیں گے، لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کافروں کے پاس اتنا پیسہ کیوں ہے اور مسلمان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ یہاں ہی تو ایمان کا پتہ چلتا ہے انسان کا ایمان کتنا قابل ہے۔ ان کو پیسہ اس لیے دیا گیا ہے کہ مسلمان کو خریدا جائے گا، مسلمان کے ایمان کو دیکھا جائے گا کہ کون پکا ہے اور کون کچا ہے، کہ وہ اپنا دین چھوڑ کر ہمارے دین میں شامل ہوتا ہے کہ نہیں، وہ ہمارے فرقے میں آتا ہے کہ نہیں۔ یہ دیکھنے کے لیے رب العالمین اس لیے مسلمان پر اتنے امتحانات رکھے ہیں، اور مسلمان اتنا آسان نہیں۔ سب سے پہلے امتحان ہی یہی شروع ہوتا ہے کہ اسے غریبی کی کچھ ایسی امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے، اتنی تکلیف دہ امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ یہ صبر کرے۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جو صبر کرتا ہے اس سے آخرت کا پھل اتنا میٹھا کر دیا جاتا ہے، خدا خود کر دیتا ہے کہ ایک چھوٹی سی نیکی آپ کو جنت الفردوس میں پہنچا دیتی ہے، اور اگر آپ کی ایک بھی غلطی، آپ کی ایک بھی برائی رب العالمین نے پکڑ لی تو سمجھ لیجئے کہ آپ چاہے پوری زندگی آپ نے نمازیں پڑھی، پوری زندگی اخلاق آپ کا اچھا رہا، لیکن آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی نے آپ کو جنت کی بجائے دوزخ میں لے جائے گی۔ ہرس ایسی کیجئے گا جس کو پورا کرنے میں آپ کو بھی خوشی ہو، اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں، اور اللہ تعالیٰ بھی تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہوں اور آپ پر مہربان ہو جائیں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نئے دن، نئے ٹائم پر اور نئی تحریر کے ساتھ، اور یہی کتاب آپ کے سامنے پیش نظر کروں گا۔ جب تک یہ کتاب مکمل نہیں ہوتی تب تک میں کوئی اور آپ کے ساتھ پیش نظر نہیں کروں گا۔ ہرس پر ایک بہت بڑی یہ لائنز سٹارٹ ہونے والی ہے، اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائکس، کمنٹ، شیئر لازمی کیا کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیا کریں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ جو میں نے کہا، جو آپ نے سنا، اس پر مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ الحبیب، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔